बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलाश न्यूज़ पर खुश आमदीद। मैं हूँ ताज मोहम्मद जान। आज मेरे साथ साथी एंकर मुसाद चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे चंद हॉट इश्यूज़ जो है ना वो हमारे सामने आए हैं। एक तो बिल आखिर अवाम जो है वो जमात इस्लामी के पीछे चल पड़ी है। जमात इस्लामी ने बिजली के जानलेवा जो बिल हैं उन पर एहतजाज शुरू कर दिया है, सड़कों पर निकल आई है। हाफिज़ नईमुर रहमान जो ना वो इस एहतजाजी रैली की क़यादत कर रहे हैं। ये रैली कहाँ कहाँ से गुजरेगी, कहाँ पे आके ख़त्म होगी और इसका इख्तिताम कैसे होगा, नताइज क्या होंगे, ये हमारा मौजू है। इस पर चौधरी साहब से बात करेंगे। इसके अलावा परवेज़ खटक ने आज अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के सामने आंखों में आंखें डालते हुए 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दे दी है। ये क्या मामला है, वहाँ पे क्या सीन था, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका, बरतानिया, हालैंड, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक के 50 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। इंसानी हकूक़ के हवाले से वहाँ पे इन मुल्कों में जहाँ से ये जो लेजिस्लेटर्स हैं पाकिस्तान आ रहे हैं, उन मुल्कों में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं उन पर एहतजाज किया था वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों ने। ये उसका नतीजा है कि इन मुल्कों से 50 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस का एक वक्त जो है ना अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा है। यहाँ पे वो किससे मिलेगा और क्या मुतालबात करेगा, क्या कहेगा, इस पर बात करेंगे। और एक आखिरी जो मौजू है, अहम मौजू है, अवाम पाकिस्तान पार्टी। वो जो कहते हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। अभी शाहिद खाकान अब्बासी जो चेयरमैन है इस पार्टी के, नई पार्टी के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अमजद चौधरी साहब हैं हम पाकिस्तान पार्टी के, उन्होंने भी साथ ही दरख्वास्त ठोंक दी है। ओया गाजी के मिलता जुलता नाम है, अवाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसको रजिस्टर्ड ना किया जाए, ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है। ये क्या मामला है, क्या शाहिद खाकान अब्बासी की नई पार्टी रजिस्टर्ड हो पाएगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ मेरा पहला सवाल, जमात इस्लामी जो है वो आखिरकार अवाम को लीड करते हुए सड़कों पर निकल आई है बिजली के भारी भरकम बिलों के ख़िलाफ़। इसकी मैं चाहता हूँ कि आप तफसील जो है ना हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। ताज साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि आपने इंतहाई आम इशू की तरफ सबसे पहले जो आपने मौजू सेलेक्ट किया है वो है बिजली के ज़ालमाना बिल, और इसके ऊपर जमात इस्लामी का जो डी चौक इस्लामाबाद में धरना होने जा रहा है 12 जुलाई को जमात इस्लामी के काफ़िले जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से जो हैं वो चल निकले हैं, और इसमें आवाम की जो भरपूर जो है उनको पजीराई मिल रही है, और आवाम की जानब से इन काफ़िलों पर जगह जगह रोक कर फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं, और इन काफ़िलों को जो है खुश आमदीद कहा जा रहा है। और लोग जो हैं जमात इस्लामी के इस काफ़िले के पीछे, क्योंकि जमात इस्लामी का ये जो धरना है ये सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनका कहना है कि जब तक हम पाकिस्तान के अवाम को बिजली के ज़ालमाना बिलों से निजात नहीं दिला देंगे और तो धरना जो है वो उस वक्त तक हमारा जारी रहेगा। और डी चौक जो है वो वहाँ पे ये धरना देने के लिए इस वक्त जो जमात इस्लामी का काफ़िला है वो लाहौर। तो साहब अभी तो रैली है ना, धरना तो होगा जब वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। रैली की क़यादत करते हुए जो धरने पे मौजूद थे वहाँ पे लाहौर के जो आइस्को का जो दफातर है उसके बाहर एक बहुत बड़ा जो था धरना जो वहाँ मौजूद था, उस धरने से खिताब करते हुए उन्होंने आज कहा है कि बिजली जो है सस्ती बिजली अवाम का जो है वो बुनियादी हक है, और अवाम के ऊपर ये जो ज़ालमाना स्लैब सिस्टम जो है हुकूमत ने बना रखा है, एक तो इसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए, और दूसरा फिर उन्होंने कहा है कि हमें खैरात के ऐलानात नहीं चाहिए, हमें हकीकी मानों में जो है ना बिजली सस्ती चाहिए। तो दूसरी जो बात आपने किया कि रैलियाँ भी हैं, और धरना जो है लाहौर में जो धरना था ये धरना जारी था। अब वही धरने के जो शुरका हैं या उठ के जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो चलना शुरू हो गए हैं 12 जुलाई तक। अब रास्ते में ये जो लोग हैं, रैली जो आ रही है जमात इस्लामी की जिसकी क़यादत हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कर रहे हैं, ये गुजरांवाला भी रुकेगी, गुजरात भी रुकेगी, लाला मूसा भी रुकेगी, रास्ते में जितने शहर आएंगे। हाँ, लेकिन 12 जुलाई को ये जो जमात इस्लामी का जो काफ़िला है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आपने भी बताया है कि अवाम की जो भरपूर पजीराई है, अवाम इस वक्त बिजली के बिलों से बिल्कुल तंग हो चुके हैं, और वो इस वक्त चाह रहे थे
थे, कोई जमात, कोई सियासतदान बाहर निकले, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था, बाहर निकल के हमारी क़यादत करें और हम उसके पीछे चलें। और अब अवाम ने जो अपना जो इरादा है वो बड़ा मुसम्मम इरादा जैसे साहब 2 दिन पहले इरफान सिद्दीकी साहब की एक स्टेटमेंट जो ना अखबारों में छपी थी, उसका हमने जिक्र किया था बिजली के बिलों पर। वो कह रहे थे कि मैं भी परेशान हूँ कि ये बिल मैं कैसे अदा करूँगा। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की परेशानी उसका भी इज़हार किया था। और उस अपने स्टेटमेंट में इरफान सिद्दीकी साहब ने यह भी कहा था कि अवाम का सैलाब जब सड़कों पर निकल आता है तो उसको फिर कोई रोकने वाला नहीं होता, वो रुक नहीं सकता। तो अवाम को, जैसा कि आपने बताया, मैंने भी आपसे अर्ज़ किया है कि अवाम को एक प्लेटफार्म चाहिए था एहतजाज के लिए। इंतहाई तंग हैं, 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर हैं। यकीन जाने चौधरी साहब, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में ख़बरें रिपोर्ट होती हैं, उसमें भी हमारे सामने आता है, लेकिन इस तरह के कई ऐसे वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट नहीं होते, अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। लोग जो ना अपना जेवर बेचने पर मजबूर हो रहे हैं और घरों की चीज़ें जो हैं बर्तन तक बेचने पर मजबूर हो चुके हैं कि बिजली का बिल अदा करना है। बिल अदा नहीं करेंगे तो बिजली का मीटर कट जाएगा, बच्चे जो है ना गर्मी में मरेंगे। तो ये एक प्लेटफार्म उनको चाहिए था, वो उनको मिल गया। जमात इस्लामी लीड कर रही है, हाफिज़ नईमुर रहमान। तो ये अगर हुकूमत ने फौरी तौर पे बिजली के बिलों में फौरी तौर पर कोई बड़ा रिलीफ देने का फ़ैसला ना किया, ऐलान ना किया, तो चौधरी साहब आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते अवाम का जो एक समंदर है, सैलाब है, या अवाम की तादाद जो है वो किस कदर होगी? और इस्लामाबाद में जो धरना होगा, जैसा आपने बताया है कि जब तक कोई फ़ैसला नहीं होगा वो धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जो ऐलान किया हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने। तो ये हुकूमत जो ना वो इसको कैसे इसके साथ निपटेगी? ताई साहब देखें, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो जुम्मत इस्लामी के अमीर हैं हाफिज़ नईम साहब, ये आपको पता है कि अभी न्यूली जो हैं ये सिलेक्ट होकर आए हैं और इन्होंने अभी कराची में भी कुछ काम शुरू किए हैं। लेकिन ये जो अभी जिस मकसद के लिए ये कराची से निकले हैं और आज ये लाहौर में मौजूद हैं, 12 जुलाई को ये इस्लामाबाद के जो डी चौक में मौजूद होंगे, तो इन्होंने अपने खिताब में इस चीज़ का भरमला इज़हार किया है कि जब तक हुकूमत बिजली के रेट कम नहीं करेगी, स्पेशली जो उन्होंने कहा है कि बिजली के बिलों के ऊपर जो 18 किस्म के जो ज़ालमाना टैक्स हैं, जो गुंडा टैक्स हैं, और सबसे ज़्यादा उन्होंने जिस चीज़ पर जोर दिया है वो कहा है कि जो बिजली का स्लैब सिस्टम है ये इंतहाई ज़ालमान स्लैब सिस्टम ज़ालमाना है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम जो है वो बहुत मुतासर हो चुके हैं। आपको भी पता है, ये बार बार हम इस चीज़ को अपने इस प्लेटफॉर्म से भी दोहरा चुके हैं कि 200 यूनिट का रेट कुछ हो रहा है, 201 यूनिट का कुछ रेट हो रहा है। तो इसको ख़त्म करने आके लिए आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जमात इस्लामी का जो है ये तारीखी जो इज्तिमा होगा। और जब तक जमात इस्लामी के जो लीडर हैं, जमात इस्लामी के जो वर्कर हैं, अब तो इसमें पाकिस्तान के अवाम ने भी अपनी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर ये बात कहने शुरू कर दी है कि जब तक हुकूमत हमें बिजली के बिलों में वाज़ेह तौर पर रिलीफ नहीं देगी, डी चौक का जो धरना है ये ख़त्म नहीं होगा। हम जिन मकासद को लेकर घर से निकले हैं वो मकासद पूरे करके घर वापस लौटेंगे। जी जैसा पहले भी हम बता चुके हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं, फैसला साज हैं, उन्होंने जो IPPs के साथ मुआहदे किए हैं माजी में गुज़श्ता माह साल के दौरान, उसका नतीजा है कि 2 खरब रुपए की एक बहुत बड़ी रकम होती है चौधरी साहब। ये आपकी जेब से, मेरी जेब से और बिजली के जितने भी सार्फिन हैं उनकी जेब से ये पैसे निकलते हैं और IPPs को अदायगियाँ की जाती हैं। अब ये IPPs वो हैं जो कुछ फंक्शनल हैं और कुछ नॉन फंक्शनल हैं, जुज़वी तौर पर चल रहे हैं, और वो अपनी जो पैदावार कुछ जो ना नेशनल ग्रिड में उनकी शामिल हो रही है, जिनकी नहीं हो रही वो भी जो ना ये पैसे ले रहे हैं। और 24 रुपये फ़ी यूनिट जो ना हर बिजली का बिल जो है उसमें 24 रुपये फ़ी यूनिट जो इजाफा होता है या जो कीमत शामिल होती है बिजली की, वो इन IPPs को जा रही है। तो अब जो है ना उम्मीद ये की जा रही है, और लोग जो है ना दाएं बाएं हमारी उनसे बात हुई है, वो कहते हैं जी हम बिल्कुल इस धरने में और इस एहतजाज में शरीक होंगे, क्योंकि हम जो ना इंतहाई मजबूर हो चुके हैं। चौधरी साहब, हुकूमत के पास क्या चॉइस होगी कि वो फौरी तौर पर मुतालबात मान ले और बिजली के बिलों में जो एकदम कमी कर दे? अब उसमें एक जो ना इजाफा, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि कुछ बताएं कि कितने किस्म के टैक्सेस जो है ना, आप देखें असल बिल होता है मिसाल के तौर पर 100 रुपये है तो उसमें 150 रुपये ऐसे भी उसमें ऐड करके उसको 250 रुपये बना दिया जाता है। अब उसमें फ्यूल प्राइस
ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. جی ایس ٹی مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی جی ایس ٹی کیا ہے. جنرل سیل ٹیکس یہ جب کوئی آپ چیز بیچتے ہیں تو اس پر یہ ٹیکس آپ ادا کرتے ہیں. پھر اضافی ٹیکس, یہ اضافی ٹیکس کا کیا مطلب ہے چوہی صاحب؟ یہ کوئی غنڈہ ٹیکس ہے یا اس کو کیا کون سا ٹیکس کہنا چاہیے؟ ٹی وی کوئی دیکھتا نہیں ہے, پی ٹی وی, لیکن وہ ہر گھر سے جو ہے نا وہ بھی وصول کیا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ تجزیہ کریں. طاہر صاحب بڑی خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے باتیں کی ہیں کہ یہ جو اضافی ٹیکس کی آپ نے بات کی ہے کہ یہ آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اضافی ٹیکس جو ہے یہ کس مد میں لیا جا رہا ہے. باقی ٹیکسز کے چلیں کچھ سمجھ آتی ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, سیل ٹیکس ہے, نیلم جیلم کوئی ٹیکس ہے, کوئی نیلم جلم تو اب ختم ہو گیا, لیکن چوہی صاحب یہ جی ایس ٹی وی ٹی ٹیکس سیل ہے, ٹیکس, ٹی وی ٹیکس سیل ٹیکس کس چیز کا آپ نے کیا سیل کیا ہے؟ اب یہ جو میرا مطلب ہے کہ آپ نے ایک کہا ہے کہ یہ جو غنڈہ ٹیکس کی مد میں حکومت چارجز وصول کر رہی ہے اس کو فوری طور پہ جو ہے ختم ہونے چاہیے. لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں, جماعت اسلامی جس مقصد کے لیے گھر سے نکلی ہے وہ مقصد ہے ان کا یہ جو سلیب سسٹم ہے آپ کا, اس کو ختم کرانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے بجلی کے بلوں میں یہ سلیب سسٹم ختم ہو جاتا ہے, جماعت اسلامی کے اس دھرنے سے ختم ہو جاتا ہے اور حکومت کو یہ ختم کرنا پڑے گا. آپ نے پوچھا ہے کہ حکومت کے کیا اس میں چوائس ہوں گے اس دھرنے سے نمٹنے کے لیے, تو سر یہ ان کا جماعت اسلامی کے جو راولپنڈی کے رہنما ہیں ان سے جب آج میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں, آپ کا یہ دھرنا جو ہے اگر ہو سکتا ہے 3 دن 4 دن یا اس سے بھی طویل ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کہا ہم اس کی بھرپور تیاری کر کے آ رہے ہیں. یہ دھرنا اگر مہینہ بھی جاری رہتا ہے تو ہم اس کو جاری رکھیں گے. ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک بجلی کے بلوں سے یہ سلیب سسٹم کا جو خاتمہ نہیں ہو جاتا. جی بالکل صحیح ہے چوہی صاحب, ہمارے ملک میں الٹی گنگا بہتی ہے. جتنی زیادہ کوئی خریدار جو ہے نا کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدتا ہے تو اسی حساب سے دکاندار جو ہے نا اس کو رعایت دے دیتا ہے کہ اس نے مجھ سے زیادہ چیز خریدی ہے میں اس کو رعایت دے دیتا ہوں. لیکن پاکستان میں الٹی گنگا کس طرح بہہ رہی ہے؟ یہ سلیب سسٹم جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ 200 یونٹ اگر استعمال کرتے ہیں تو 3000 روپے بل ہے. 200 سے 1 یونٹ اوپر چلا جائے تو وہی بل جو ہے نا وہ 8000 تک چلا جاتا ہے. اور جو آپ زیادہ جو ہے نا آپ کے یونٹ بڑھتے جاتے ہیں, کنزیوم شدہ جو یونٹ ہیں, بجلی کی قیمت بھی اس سے ڈبل ٹرپل 3 گنا 4 گنا جو ہے نا بڑھتی جاتی ہے. بہرحال چوہی صاحب اس پر جو ہے نا اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو عوامی احتجاج ہے جماعت اسلامی کی سرپرستی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں ان کی سرپرستی میں شروع ہوا ہے, یہ کیا رخ اختیار کرتا ہے اور اس پر عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. سلیب کے علاوہ چوہی صاحب میرا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جو حافظ نعیم الرحمان ہیں جماعت اسلامی کے امیر ہیں اور اس احتجاج میں شامل جتنے لوگ ہیں ان کو یہ فالتو جو ٹیکسیز ہیں, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے, جی ایس ٹی ہے, سیلز ٹیکس ہے, اضافی ٹیکس ہے, فلاں ٹیکس ہے, فلاں ٹیکس ہے, ان پر بھی جو ہے نا حکومت سے جو ہے نا ریلیف لینا چاہیے اور حکومت کو کہنا چاہیے کہ وہ جو ہے نا یہ جو ٹیکسیز ہیں جن کے بارے میں عوام کو آج تک سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ یہ کون سی ٹیکسیز ہیں, یہ ختم کیے جائیں. اچھا چوہی صاحب اگلا سوال, پرویز خٹک صاحب نے بالآخر اڈیالہ جیل میں عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کیس میں گواہی دے دی ہے عمران خان کے خلاف. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پرویز خٹک اڈیالہ جیل میں اس وقت گواہی دے رہے تھے جب عمران خان اور بشرا بی بی دونوں ان کے سامنے موجود تھے. بالکل طاہر صاحب درست فرمایا آپ نے. یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس تھا, آج اس میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف اس میں آج جب عدالت میں سماعت ہوئی تو اس سماعت میں جو پرویز خٹک صاحب نے جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے وہ انہوں نے کروا دیا. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا, آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ چند دن قبل جو ہے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور, انہوں نے پرویز خٹک کو واضح طور پر یہ پیغام دیا تھا کہ اگر تم نے عمران خان کے متعلق 190 ملین پاؤنڈ میں گواہی دی تو میں تمہارا جو ہے صوبے میں داخلہ بند کر دوں گا. پھر اس کے دوسرے دن ہی پرویز خٹک کی طرف سے بھی جواب آیا تھا کہ یہ تم میرا داخلہ بند کیسے کر سکتے ہو, تم بڑھ کے نہ مارو, میں تم کو جانتا ہوں, میں نے یہاں پہ بھی وزارت اعلیٰ کی ہوئی ہے. تو اس طرح کے ان کے بیانات جو لفظی گولہ باری تھی دونوں طرف سے وہ چلی. لیکن بالآخر آج پرویز خٹک جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہو گئے. پیش ہونے کے بعد انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور جو انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا سر اس میں
انہوں نے کہا ہے کہ کابینہ کو انہوں نے کہا ہے کہ جو وفاقی کابینہ تھی اس کو بتایا گیا تھا کہ رقم جو ہے یہ غیر قانونی طور پر جو ہے باہر بھجوائی گئی ہے، اور اس وقت جو آپ کو پتہ ہے وزیر داخلہ کے جو مشیر تھے شہزاد اکبر صاحب تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رقم پاکستان کو جو ہے یہ واپس ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پہ نہیں تھا، یہ پرویز خٹک نے جو آج بیان کل بند کروایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو رقم اضافی جو ہے بھجوائی گئی تھی یہ معاملہ اس پر ایجنڈے پہ نہیں تھا، نئی میٹنگ میں اس کو سامنے لایا گیا۔ ایک اور بات بڑی دلچسپ جو انہوں نے میں سمجھتا ہوں وہ کہ یہ انہوں نے کہا کہ اضافی ایجنڈے پر مجھ سمیت دیگر اراکین نے بھی اس وقت اعتراض کیا تھا، اور یہ رقم جو ہے یہ رقم کے حوالے سے کاغذات جو ہے وہ بند لفافے میں پیش کیے گئے تھے کابینہ میں، اور یہ جو ہے کسی فائل کا ایسا نہیں تھے بلکہ ایک لفافے کے اندر بند کر کے اس کو کابینہ کے اندر پیش کیا گیا تھا، اور اس کی جو آج سماعت ہے اب یہ 13 جولائی تک عدالت نے اس کو ملتوی کر دیا، اور دوسری جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس میں دیگر دو جو گواہان تھے اس میں زبیدہ جلال جو وفاقی وزیر ہماری رہی ہیں اور ان کا تعلق بلوچستان کے ساتھ ہے، اور دوسرے جو گواہ تھے وہ اعظم خان صاحب تھے جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے۔ یہ دو گواہ جو ہے آج پیش نہیں ہوئے، جبکہ پرویز خٹک نے عدالت میں پیش ہو کر اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیا ہے۔ جیسا اب کیا منظر ہوگا کہ وہی پرویز خٹک جو عمران خان کی آنکھ کا تارا یا عمران خان جو نا پرویز خٹک کی آنکھ کا تارا ایک دوسرے کا جو نا وہ دم بھرتے تھے، اور آج پرویز خٹک اس وقت جو نا جس وقت کہ عمران خان بھی ان کے سامنے موجود تھے اور بشرا بی بی بھی اس وقت وہ گواہی دے رہے تھے 190 ملین پاؤنڈ کا یہ جو کیس ہے، ان کے چہرے پہ کوئی شرمندگی یا کوئی احساس ندامت اس طرح کے کوئی جذبات یا احساسات جو نا وہ کوئی آپ نے نوٹ کیے ہیں؟ طاہر صاحب گزارش ہے کہ چونکہ میں تو وہاں پہ عدالت میں موجود نہیں تھا، نہ ہی ہمارا نمائندہ، نہیں آپ ہمارے نمائندہ میں بتا رہا ہوں نہ وہاں پہ موجود تھا، لیکن جو ہمارے صحافی دوست اس وقت عدالت میں موجود ہوں گے ان سے چونکہ ابھی تک ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ چند گھنٹے پہلے ہی جو ہے نا یہ سماعت وہاں پہ ہوئی ہے اور پھر یہ سماعت ملتوی ہو گیا۔ تو اب دوستوں سے جب ملاقات ہوگی تو عمران خان صاحب کے چہرے کے، بشرا بی بی کے چہرے کے اور پرویز خٹک کے چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ ہمیں جو ہمارے دوست وہاں پہ کوریج کے لیے جاتے ہیں تو وہ بالکل ہمیں بتائیں گے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ آنکھوں کا تارا اور آنکھوں کا ستارہ، سر گزارش یہ ہے کہ جنہوں نے، میرا مطلب ہے کہ یا جن کے کہنے پہ پرویز خٹک صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے عمران خان سے لڑکی کی تھی، ان کے ساتھ آج جو وعدے وعید کیے گئے تھے آج ان وعدے وعید کرنے کی جو ہے آج وہ ابتدا ہو گئی ہے، اور آج انہوں نے جو بیان دے دیا ہے عمران خان کے متعلق، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو وفاقی کابینہ کے ایجنڈے میں یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے یہ بالکل نہیں تھا، اور اس کی جو رقم ہے یہ رقم جو ہے یہ باہر بھجوائی گئی، جس کو شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ رقم باہر گئی ہے اور اس کو واپس پاکستان بلایا جائے۔ تو آج عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے جو گواہی جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب نے دے دی ہے۔ اب اس کیس کے آگے جو پیش رفت ہے وہ چلے گا تو پتہ چلے گا، کیونکہ دو گواہ ابھی مزید اس میں باقی ہے وہ آج پیش نہیں ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نیکسٹ جو ہے وہ پیشی پہ وہ آ جائیں تو پھر معاملات جو ہے آگے چلیں گے۔ لیکن جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی تھی کہ ان کی چہرے کے تاثرات کیا ہوں گے، یہ عمران خان صاحب پرویز خٹک صاحب کو بڑا پسند کرتے تھے۔ ایک دھرنا جو ہے وہ وہاں اسلام آباد میں جب ہوا تھا تو پرویز خٹک صاحب نے وہاں پہ ڈانس بھی کیا تھا، لوڈی بھی ڈالی تھی، کیونکہ وہ انتہائی قریب تھے عمران خان صاحب۔ لیکن جو لوگ پریس کانفرنس کر کے چلے گئے ہیں اب وہ میرا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہی بھی دیں گے، ان کے خلاف جس قسم کا ان سے کوئی وٹنس مانگی جائے گی وہ بھی۔ لیکن اس لیول کا آدمی جو ہے پرویز خٹک جن کو چیف منسٹر بنایا تھا عمران خان نے، اب مجھے ایک وہ مصرع یا شعر یاد آ رہا ہے کہ کبھی ہم تم بھی آشنا تھے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تو اسی طرح کی کچھ صورتحال ہوئی ہوگی وہاں پہ۔ خیر یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ چوہے صاحب اگلا سوال، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، ہالینڈ اور یورپی یونین سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹرینز، ان ملکوں کی جو اسمبلیاں ہیں یا پارلیمنٹ ہے اس کے اراکین کا ایک وفد 50 رکنی وفد جو نا وہ اگلے ہفتے بہت جلد اگلے ہفتے یا غالباً اسی ہفتے پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ ہمارے بہت سینئر جو اینکرز ہیں اور تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، اور
یہ جو نا پاکستانی کمیونٹی ان ملکوں میں رہتی ہے ان کے احتجاج پر یا ان کے کہنے پر یہ پارلیمنٹیرینز پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ظاہر ہے انسانی حقوق کے حوالے سے وہ بات کریں گے. اب یہ کس سے ملیں گے اور کیا مطالبات کریں گے اس حوالے سے اور ان کی پاکستان آمد جو ہے اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تجزیہ دیں. طاہر صاحب انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ اہم آپ کی بات بھی ہے اور سوال بھی ہے کہ یہ جو پوری دنیا کے جو یورپین ممالک ہیں ان کے جو ایوان نمائندگان ہیں ان کا ایک 50 رکنی یا اس سے بھی زائد جو وفد ہے وہ عنقریب جو ہے وہ پاکستان کا جو دورہ کر رہا ہے. اور یہ دورہ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو وہاں پہ مظاہرے کیے ہیں جو احتجاج کیا ہے یا جو مراسلے جو لکھے گئے ہیں یا ان ایوان نمائندگان کے سامنے جو احتجاج کیا گیا اس احتجاج کو ریکارڈ کرتے ہوئے یہ پوری دنیا کے جو یورپین نمائندے ہیں ان کا یہ وقت جو ہے وہ پاکستان کا جو دورہ کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہاں پہ جو رہنما ہیں ان کی ایک بہت بڑی کاوش ہے کوشش ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو عمران خان جو اس وقت ڈالا جیل میں موجود ہیں قید کاٹ رہے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہاں پہ انہیں مظاہرے کیے ہیں. تو وہ یہ لوگ جو ہیں ان کا پاکستان آنا انتہائی اہمیت کا عمل ہے. اور یہ پاکستان کا جو دورہ کر رہے ہیں یہ دورہ ان کا نجی دورہ ہے, یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں ہے. اس دورے میں وہ کوئی حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. یہ ان ملکوں کے پارلیمنٹیرینز ہیں. آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ امریکی کانگریس کی قرارداد جو عمران خان کے حق میں یا پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے جو کنسرنز ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد یو این او کی جو ایک قرارداد ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یو این او کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کا بیان وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر یہ جو پارلیمنٹیرین ہیں کوئی عام لوگ نہیں ہیں. جو صاحب وہاں کی پارلیمنٹ کے ارکان ہیں اس میں امریکہ ہے, برطانیہ, آئرلینڈ, یورپی یونین میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں جو صاحب. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پیچھے جو میں نے آپ کو بتایا امریکی کانگریس, یو این او اور اس کے بعد یہ جو وفد پاکستان آئے گا تو پاکستان کی جو حکومت ہے یہاں پہ ارباب اختیار ہیں ان پر پریشر مزید نہیں بڑھے گا. اور پریشر جب یہ آئے گا تو پھر حکومت کے لیے کیا راستہ باقی بچے گا؟ سر دیکھیں گزارش ہے کہ طاہر صاحب کل کیا ہوتا ہے, پریشر کہاں تک ڈیولپ ہوتا ہے اس کے بارے میں تو پیشن گوئی کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن جہاں تک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پارلیمنٹیرین کا جو وفد آ رہا ہے 50 سے زائد جو لوگ ہیں یہ ایک میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے درمیان میں بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے امریکی ایوان نمائندگان اور اقوام متحدہ کے جو اراکین ہیں ان کی جانب سے بھی پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوئے ان کے اوپر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا گیا. اور یہ بھی جو لوگ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور میں سب سے جو عام بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے کم از کم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے جو اندر جو اس وقت قیادت ہے وہ کوئی عام کردار ادا نہیں کر سکی. وہ نہ عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکی, نہ ہی وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بکھرے ہوئے ہیں, منتشر ہیں, ان کو اکٹھا کرنے میں کوئی عام کردار کر سکی. لیکن جو بیرونی ممالک ہیں انٹرنیشنل سطح پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, کارکن ہیں, انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. انہوں نے یہ دیکھیں کہ امریکی ایوان نمائندگان کے اندر جو ہے وہ قرارداد وہ بھی عمران خان اور آج یہ جو وقت جو جس کا ذکر آپ ابھی کر رہے ہیں یہ عنقریب جو پاکستان کا دورہ کر رہا ہے یہ بھی جو پاکستان سے باہر جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یہ انہی کی کفشوں کا ایک حصہ ہے. انہوں نے جو ہے وہاں پہ مظاہرے کیے ہیں, انہوں نے وہاں پہ ریلیاں نکالی ہیں, انہوں نے ان نمائندگان کے جو کروائی ہے جو انسانی حقوق کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں, کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں, تو یہ بھی اس سے بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو دورہ ہوگا یہ انتہائی اہمیت کا عمل دورہ ہوگا. اور اس دورے کے اندر جو ہے حکومت کے اوپر بالکل وہ پریشر بڑھے گا اور یہ پریشر حکومت کس طریقے سے ریلیز کرتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں بھی ایک عام قدم ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. جو صاحب اگلا سوال شاہد خاقان عباسی سابق پرائم منسٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑی لمبی وابستگی ان کی رہی ہے, لیکن
انہوں نے اب اپنی نئی جماعت کا اعلان کر دیا ہے، عوام پاکستان پارٹی APP ہماری ایک جو نا خبر رساں ادارہ بھی ہے سرکاری، ایسے ہی وہ نہیں ہے، یہ عوام پاکستان پارٹی. انہوں نے الیکشن کمیشن نے درخواست دی ہے اس پارٹی کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے، لیکن وہ جیسا میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ سر مڑاتے ہی اولے پڑے. ابھی ان کی درخواست جو ہے نا وہ شاید مارک بھی نہیں ہوئی کہ محمد امجد چودھری نامی ایک شخص ہے، انہوں نے درخواست دی ہے کہ عوام پاکستان پارٹی کو رجسٹرڈ نہ کیا جائے. انہوں نے الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم پاکستان پارٹی کے نام سے ہماری پارٹی جو نا آلریڈی موجود ہے، یہ ملتا جلتا نام ہے، اس لیے عوام پاکستان پارٹی کو رجسٹرڈ نہ کیا جائے. جو صاحب کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن اس کو رجسٹرڈ کرے گا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو پارٹی ہے نہیں کرے گا تو کیوں نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو اس کے پاس کیا جواز ہوگا؟ طاہر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک اپنی جماعت جو ہے بالآخر، جیسا کہ ہم سنتے آ رہے تھے کہ وہ بنا رہے ہیں آخر وہ بن گئی. لیکن اس میں دو جو عام شخصیات ہیں، ایک نثار چودھری اور دوسرا جو ہے ہمارے جو سابق ڈپٹی مصطفیٰ نواز کھوکھر، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی محمد نواز کھوکھر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے بھی شامل ہونا تھا، لیکن ابھی تک ان کی شمولیت جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے. جو آپ کا سوال ہے میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ یہ جو امجد چودھری صاحب ہیں جو خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام پاکستان پارٹی کا میں چیئرمین ہوں اور اس نام سے میری پارٹی جو ہے یہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، تو اس لیے اسی نام سے ملتا جلتے نام کے ساتھ جو ہے عوام پاکستان پارٹی کو رجسٹر نہ کیا جائے. تو اس میں سر گزارش ہے کہ ہمارے جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ بالکل موومنٹ ہوئی ہے، اپلیکیشن آئی ہے. اب اس اپلیکیشن کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن دیکھے گا، اب جانچ پڑتال ہوگی کہ آیا کہ اس پر کیا جو ہے وہ فیصلہ دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس طریقہ سے کافی ساری جو جماعتیں ہیں وہ آلریڈی رجسٹر ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ کاف دیکھ لیں، مختلف ضیاء کے نام سے رجسٹر ہے، مسلم لیگ کاف کے نام سے رجسٹر ہے، مسلم لیگ کے ساتھ جو نا سب کے اللہ کے لگے ہوئے ہیں، الفابیٹس الف سے لے کے یہ تک میرا نہیں خیال جی حروف تجوید جو ہے. ہاں یہ مسلم لیگ نون ہے، یہ شین ہے، یہ کاف ہے، یہ زیڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ایسے بیسک تو وہی ہے. تو یہ تو آلریڈی الیکشن کمیشن کے پاس جو نا اس طرح جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے اس کی بھی دیکھیں پارلیمنٹیرینز اور PPP 4P اور اس طرح اور بھی کافی ساری مثالیں ہیں جو الیکشن کمیشن میں آلریڈی رجسٹرڈ ہیں. تو اگر الیکشن کمیشن اس پہ کوئی جو نا ایکشن لیتا ہے کہ ہاں جی امجد چودھری صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں عوام پاکستان پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک بہت بڑا جو نا ایک امتیازی سلوک ہوگا شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ. ایسا ہونا نہیں چاہیے. نہیں بالکل سر، طاہر صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایسا ہوگا بھی نہیں، کیونکہ ہم عوام پاکستان پارٹی جو موجودہ بھی آپ کے الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری کے الیکشن ہوئے ہیں، ایک تو اس میں اس کی شمولیت کوئی نہیں تھی، دوسرا کہیں نام ہی نہیں سنا چوہدری صاحب، یہ پہلی دفعہ سامنے آیا. آپ درست فرما رہے ہیں. اور پھر دوسری آپ کو بات یہ بتاؤں کہ پارٹی کے جس وقت رجسٹر ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے اندر تو پھر اس کے قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں. ہر سال جو ہے اس کا ایک آڈٹ کروانا پڑتا ہے، ہر سال اس کی جو ہے وہ فیس بھی دینی پڑتی ہے، جو اس کی سالانہ فیس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد الیکشن کروانے پڑتے ہیں. تو اس طرح ہم عوام پاکستان پارٹی کے اوپر بھی کئی طرح کے ایلیگیشن جو ہے لگ سکتے ہیں، بلکہ اس کو بھی ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو خاقان عباسی صاحب کی جو پارٹی ہے وہ میرے خیال میں انشاءاللہ الیکشن کمیشن جو کہ ہاں ضرور رجسٹرڈ ہوگی. اور پھر دوسری بات جو میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ پارٹی جو ہے یہ شاہد خاقان عباسی کی خواہش پہ نہیں بنی ہے، مفتاح اسماعیل کی سوچ پر نہیں بنی ہے. اس پارٹی کو بھی بنایا گیا ہے، کیوں بنایا گیا ہے یہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے اوپر بھی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. صاحب یہ بڑی زبردست جو نا محنت سطور آپ جو نا بات کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 275 یا غالباً اس سے بھی زائد ایک لسٹ ہے سیاسی جماعتوں کی. ان سیاسی جماعتوں میں ایک یہ بھی سیاسی جماعت جو نا اس کا اضافہ ہو گیا ہے. گو کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے نا انہوں نے جو اس کے ابتدائیہ جو ہے اپنے جب اناؤنس کر رہے تھے کہ ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے، تو افتتاحی جو ان کی ایک تقریب تھی، صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن تھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ سب کچھ ہو چکا ہے، اب آئین پر بھی چل کر دیکھیں. پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں، انہوں نے ان کو جو نا ریجیکٹ کیا. لیکن آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ ہے، تو یقیناً آپ کا اشارہ اسی طرف ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 275 یا اس سے کچھ زائد جو پارٹیاں آلریڈی موجود ہیں ان میں محض ایک اضافہ ہوگا. یہ کچھ الگ کرنے والی نہیں ہے, کچھ الگ نہیں کر سکے گی. ہمارا سسٹم کچھ ایسا ہے, اور پھر اس پارٹی کو اگر یہ چلتی ہے تو ایک لمبا عرصہ چاہیے. چوہی صاحب راتوں رات پارٹیاں بن نہیں جاتی, نہ ان پر جو نا عوام کا اعتماد ہوتا ہے. اس کے لیے ایک جو نا بڑی لمبی جدوجہد کرنی ہوتی ہے. چوہی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آئے اور میرے سوالوں کے اپنے بڑے تحمل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ جواب دیے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.